अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन अरादल आखिरता व सअ लहा सअयहा व हुवा मुमिन फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। अल्लाह ताला हमें आखिरत के लिए कोशिश करने वाला बना दे। हमारी कोशिशों का महवर और मरकज़ क्या हो? आखिरत। ज़िंदगी में जितने प्लान बनाएं वो इस जीने के लिए बनाएं कि जाने के लिए बनाएं? आगे जाने के लिए बनाएं। यहाँ तो कुछ भी नहीं। नबी करीम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल तो ऐसे है जैसे कोई समुंदर में उंगली डुबोए और फिर देखे मुझे क्या मिला। समंदर और उंगली के पानी का कंपैरिजन हो तो मुझे क्या लेना चाहिए? आप क्या मशवरा देते हैं? एक तरफ समुंदर है और एक तरफ उंगली पे लगे हुए चंद कतरे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? बताएं ना। पर मैं तो दुनिया में लगा हुआ हूं। या कौमी इन्नमा हादिहि दुनिया मता। ऐ कौम, बेशक ये दुनिया की ज़िंदगी क्या है? मामूली सा नफ़े का सामान है। इन्नल आखिरत हिया दारुल करार। और आखिरत क्या है? हमेशा रहने की जगह। यहाँ करार ही नहीं जी, चैन ही नहीं, सुकून। अल्लाह ने इसको दारुल करार बनाया ही नहीं है। ये बेचैनी की जगह, यहाँ से जाना है। सुकून की जगह, रहने की जगह क्या है? इन्नल आखिरा, आखिरत। तो मेरी बुनियादी बात यह है कि जिस दिन हमारे जहन में आखिरत बैठ गई और आखिरत की कोशिश हो गई तो ये दुनिया भी सवर जाएगी। अगर गुनाह मिटाना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा तरीकाकार क्या है? अल्लाह की जवाबदेही में आ जाएं, करप्शन ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के सामने पेश होना है, झूठ ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह को जवाब देना हर अमल का। कोई किसी का माल गसब। अल्लाह ताला ने कल नमाज के बारे में सवाल करना है, किसी की फजर रहेगी या अदा होगी? सबसे पहला सवाल किसका होना क़यामत में? नमाज का। जिसकी ये दुरुस्त निकली उसके बाकी अमल भी दुरुस्त निकलेंगे। कंपल्सरी है, लाजमी सवाल है। पहला सवाल है, यहां से हिसाब शुरू होगा। पूछा जाएगा जिंदगी कैसे गुजार के आया, अपने इल्म पे कितना अमल किया है। इल्म बहुत है, इल्म पूछा जाएगा या इल्म पे अमल पूछा जाएगा? जो इल्म तेरे पास था उस पे अमल कितना किया। माल कमाया कैसे और खर्च कहाँ किया। सिर्फ कमाना हलाल नहीं है, खर्च भी कहाँ करना है। हमारे यहाँ हलाल कमाने वाले बहुत हैं, हलाल खर्च करने वाले ज़ाया कर रहे हैं पैसों को। और फिर एक और सवाल पूछा जाएगा जवानों के मुतालिक, यूथ के मुतालिक, जवानी कहाँ गुजारी। ये चार सवालों के बगैर किसी के कदम हिलेंगे नहीं। मैंने एक हदीस पढ़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला क़यामत में बंदे से पूछेंगे, क्या मैंने तुम्हें पीने के लिए ठंडा पानी नहीं दिया था? क्या मैंने तुम्हें धूप में साया नहीं दिया था? यह भी बात है कि क्या मैंने तुम्हें छांव नहीं दी थी, साया? क्या पीने के वास्ते तुम्हें पानी नहीं दिया था? एक और रिवायत है कि क्या मैंने तुम्हें सवारियां नहीं दी थी? क्या मैंने तुम्हें बीवियां नहीं दी थी जिनसे तुमने निकाह किए? क्या तुमने मेरा शुक्र अदा किया? तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, बेटियों, अगर आखिरत मलहूज़े खातिर रहेगी तो जिंदगी ठीक हो जाएगी। जिंदगी के ज़ाविये ठीक हो जाएंगे। फिर जमा करेंगे या जमा करवाएंगे अल्लाह को? ये जितने फॉरेनर्स हैं हमारे, कह रहा हूं, ओवरसीज हैं, बाहर रहते हैं मुल्क से, कमाते वहां और भेजते कहाँ हैं? किसी का बेटा दुबई में, किसी का यूरोप में, किसी का यूएस में है, किसी का कनाडा में, किसी का ऑस्ट्रेलिया में, किसी का सऊदी अरब में। एक से सारे मुल्कों में बैठे हैं, कमाते वहां हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ इस्लामाबाद में रहते हैं और उनका गांव कहाँ है? मुजफ्फरगढ़ में, डेरा गादी खान में, रहीम यार खान में, सखर में, कोयटा में रहते हैं। कोई चकवाल का होगा, कोई चतराल का होगा, कोई केपी के रहते इस्लामाबाद में हैं।
مگر کماتے یہاں اور بھیجتے کہاں؟ بچت کر کر کے کہتے گاؤں میں بھیجتا ہوں، امی کو بھیجتا ہوں، بیوی کو بھیجتا ہوں، بچوں کو، میرے ذمہ کمانا ہے، میں یہاں خرچ نہیں کرتا۔ اتنی تنگی یہاں گزارتے ہیں کہ کھانے میں بچت کرتے ہیں، کرائے کا مکان بھی سستا ترین لیتے ہیں، اور اوور ٹائم لگاتے ہیں، جاب سے آ کے بائکیاں چلاتے ہیں، کوئی اور کام کرتے ہیں تاکہ میری سیونگ زیادہ سے زیادہ ہو، اور میں کیا پیسے کہاں ٹرانسفر کروں؟ پیچھے۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی کر، یہ بتا آگے ٹرانسفر کیا کیا، آگے کیا بھیجا؟ اللہ اکبر۔ قیامت میں کہے گا نا رب ارجعون، اے اللہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں کہ مجھے واپس بھیج دے، مجھے واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک عمل کروں جو کر نہیں سکا۔ قیامت کے دن خوش قسمت بندہ قیامت کے انتظار میں ہوتا ہے، اور جو کمزور آدمی ہے وہ کہے گا یا اللہ تو مجھے آج واپس کر دے، میں کوئی نیکی کر لوں۔ تو آئیں میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، آخرت پہ توجہ دیں۔ یہ جماعت کا کام کرنا ہے، خدمت کا کام کرنا ہے، تنظیم کا کام کرنا ہے، نمازیں پڑھنی، دعوت کا کام کرنا ہے۔ جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آخرت سامنے ہو تو احد پہاڑ سے کس چیز کی خوشبو آتی ہے؟ کبھی آپ کو نہیں آتی، مگر جن کو آتی تھی، احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور اتنے زخم لگے کہ پہچاننے نہیں جاتے تھے۔ پھر مال دینا، مال رکھنا پسند تھا یا مال قربان کرنا پسند تھا؟ سیدنا عمر آئے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے۔ ہم تو بہت پڑھتے نا، نعتیں پڑھ لینا آسان ہیں، کھجوروں کے حجرے کا کباسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، یہ کہنا بہت آسان ہے، مگر اس کو کرنا، مسجد تو کھجوروں کا چھپر، گھر تو کھجوروں کے چھپر، چٹائی تو کھجوروں کی، اور جو تکیہ تھا اس میں جو چھال تھی وہ بھی کس کی؟ کھجوروں کے، اور پتے بھی کھجور کے، تکیے کے اندر کھجور کے پتے تھے، فوم نہیں تھا، اور خوراک بھی موسٹلی کیا رہی؟ مہینوں مہینے کھجور پہ گزرے۔ یہاں تک کھجور کے بارے میں کہا فاطمہ صفہ والوں کے پیٹ میں تو آگ بھر گئی ہے کھجور کھانے کی وجہ سے، ان کے لیے کچھ میسر نہیں، کھجور ہی ان کے لیے گزارا ہے۔ اور کھجور بھی کیا ہوتی تھی؟ صحابی کہتے ہیں کہ انصار اپنی کھجوروں کو مسجد نبوی میں لٹکا جاتے، کچھ کچی کچھ پکی، ہم چھڑی کے ساتھ مار کے ان کو کھاتے تھے، یہی ہماری خوراک ہوتی تھی۔ مگر شکر بہت تھا اور کام بہت تھا، ہمارے پاس نعمتیں بہت اور کام دنیا کے بہت ہوں گے، دنیا کے بھی کچھ نہیں، جھمیلے ہیں، ٹینشنیں زیادہ پالی ہیں، تھنکنگ ہے، اوور تھنکنگ ہے۔ تھنکنگ تو ہوتی ہے جو پروسیس ہوتی ہے، جس کے ذریعے بندہ کام کرتا ہے، کوئی ڈیٹیلنگ کرتا ہے، کوئی بندہ آگے کو کوئی ویژن لے کے چلتا ہے، اس کا کوئی آئی کیو ہوتا ہے، کوئی اس نے کرنے کے لیے کچھ سوچا ہوتا ہے۔ اوور تھنکنگ ہے، جو میرے متعلق نہیں وہ میں سوچ رہا ہوں، اور جو میرے متعلق نہیں وہ میں سوچ رہا ہوں، اور جو مجھے کرنا اس کی مجھے کبھی سوچ، نہ اولاد کی تربیت، نہ آخرت کی تربیت، نہ ملک کی اصلاح کا کام، نہ اپنی اصلاح کا کام۔ پتہ نہیں یار امریکہ کا کیا بننا ہے، وہ بن جائے گا انشاءاللہ، امریکہ فتح کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ پتہ نہیں یار فلاں مسئلے کا کب کیا ہونا ہے، مہنگائی کا کیا بننا، فلانا۔ میں پچھلے جمعے سنا رہا تھا، یہ آج کے مسئلے نہیں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، ان کی وہ حدیث پوری کرتا ہوں، پہلے یہ سنا دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اندر آنے کی، تو اس سے پہلے کچھ انصار کی عورتیں، کچھ قریشی عورتیں اور امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی، اور کس بات پہ گفتگو ہو رہی تھی؟ اخراجات بڑھائیں، پیسے پورے نہیں ہوتے، گھر نہیں چلتے، کوئی خرچہ بڑھائیں۔ آج کے گھر کا ماڈل بھی یہی ہے، اور 1400 سال پہلے بھی گھر میں ایشو کیا تھا؟ اللہ کے نبی سے تقاضا ہو رہا ہے نا، خرچے بڑھائیں، مسئلہ نہیں صحیح چلتا۔ تو سیدنا عمر داخل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور وہ عورتیں جلدی جلدی پردے کے پیچھے چھا گئیں، چھپ گئیں، نکل گئیں یہاں سے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سرکل بنا تھا وہ ساری ادھر سے نکلیں اور جا کے بیٹھ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے،
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی مسکراتا رکھے. دعائیں بھی کمال دیتے تھے, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے مسکراتا رکھے, میرے ماں باپ قربان, آپ کس بات پہ ہنسے؟ کہا عمر ابھی یہاں عورتیں بیٹھی تھی, جیسے تم آئے وہ چلی گئیں. فوراً کہنے لگے اپنی جان کی دشمنوں مجھ سے ڈرتی ہو, اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہنے لگیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سخت مزاج ہیں, اس وجہ سے آپ سے ڈری, ہم واقعی آپ سے ڈرتی ہیں, ہم ڈر گئی. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پہ کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمر چلتے ہوں اور شیطان سامنے سے رستے میں آ جائے تو وہ سیدنا عمر کی وجہ سے اپنے رستے کو تبدیل کر لیتا ہے. تو گھروں میں اخراجات کا مسئلہ آج کا نہیں ہے, حدیثوں میں بھی ایسے ہی موجود ہے. تو ہم آج سارے اس میں لگ گئے, یہ زندگی بہت تھوڑی تھی, ہم نے اسے بہت اہمیت دے دی. کوشش کس کی کرنی؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ سَعْيَهَا, جس نے کوشش کی کس کے لیے؟ آخرت کی. سعیہا, جو اس کا حق ہے. صرف نہیں جی کوشش تو کرتا ہوں, تربیتی نشست میں بھی آتا ہوں, جب انعام صاحب بلاتے ہیں, جب احسان صاحب آتے ہیں میں ضرور سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا صرف سننا نہیں ہے, سعیہا, جو کوشش کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے. جو اس کوشش کرے گا پھر کون ہے؟ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, ان کی کوششیں تو قدر کی جائیں گی ان کی کوششوں کی. اللہ تعالیٰ ناقدرہ نہیں ہے. جو یہ کوشش کرے گا ان کی کوشش کی ہمیشہ صرف کیا کی جاتی ہے؟ قدر, منزلت, مقام. اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں کو پروان چڑھائے گا. یہ اللہ کا قرآن ہے. تو کوشش, ایک حدیث سناتا ہوں, حدیث قدسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا ہم, جس کا غم, جس کی فکر آخرت ہو گئی, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے, اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے, اور دنیا رسوا ہو کے, ذلیل ہو کے اس کے پیچھے آتی. وہ دنیا کے لیے رسوا نہیں ہوتا, دنیا اس کے لیے رسوا ہوتی. وہ دنیا کے لیے خجل خراب نہیں ہوتا, دنیا اس کے تعاقب میں آتی. اور جس کا ہم اور فکر دنیا ہو جائے, فقر اس کے ماتھے پہ لکھا جاتا ہے, کاموں کو اللہ تعالیٰ اس کا بکھیر دیتا ہے, مشغولیات پہ اس کو بھر دیتا ہے, اور مقدر سے زیادہ کما بھی نہیں سکتا. تو بس میری آج کے اس پروگرام میں ایک حدیث آپ کو سناؤں, جن لوگوں نے آخرت کے اوپر کام کیا وہ واقعہ آپ کو سنا کے اپنی بات پوری کروں. اور اللہ کرے کہ ہم یہ آخرت کا درد اپنے دل میں بھی سموئیں. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے بارے میں بھی فکر کریں اور اپنے خاندان کے بارے میں فکر کریں. کس بات کی؟ جہنم سے بچ جائیں. ہاں, گرمی میں ایئر کنڈیشنر لگا کے دیں کہ دھوپ سے بچیں, سورج سے بچیں. پنکھا ہو, یو پی ایس ہو, دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی, جہنم بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بچا لے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اس کا ایندھن تمہاری گیس لکڑی نہیں, انسان جلیں گے. اس کا بالن, اس کا سورس آف انرجی انسان ہے, پتھر ہے, پتھر پگھلیں گے اس میں. بچا لو اپنے آپ کو. تو ہم اپنے آپ کو بچائیں, اپنے بچوں کو بچائیں. تو بچوں کے حوالے سے ایک بات کہتا ہوں. عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا. میری آپ سے گزارش ہے عمر ابن العاص کو ضرور پڑھیے گا. سردار صحابی ہیں, فاتح صحابی ہیں, سالار صحابی ہیں. عمر بن عبداللہ بن عمر, ان کے بیٹے, نیکیوں میں شاید کوئی صحابی ان کے برابر. اللہ کے نبی نے منع کیا تھا کم عبادت کیا کرو عبداللہ بن عمر کو. تو وفات کا وقت آیا تو دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے. ان کے بیٹے نے ان سے کہا ابا جی آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں موقع پہ آپ کو خوشخبریاں نہیں دی تھی؟ آپ نے یہ اچیومنٹ نہیں کی, یہ مارکے نہیں کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو بشارتیں نہیں ملی؟ کہاں بیٹا سنو, وفات کا وقت ہے, آخرت کا سفر ہے. کہتے میری زندگی کے 3 فیز ہیں, میری زندگی کے 3 حصے ہیں. پہلا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ناگوار مجھے کوئی نہیں تھا, اور میری دل کی سب سے بڑی تمنا کیا تھی کہ میں آپ کو پالوں اور میں آپ کو کیا کروں,
قتل کر دوں. میرے لیے سب سے محبوب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری دسترس میں کہیں آ جائیں, میں کسی طرح ان کو کور کروں اور میں ان کو قتل کر دوں. یہ میری سب سے بڑی تمنا تھی. اور اگر میں اس حال میں فوت ہو جاتا تو کہاں جاتا؟ جہنم میں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت میرے دل میں ڈالی. یہ نہیں کہ میں ہدایت لے لی, اللہ نے میرے دل میں ہدایت ڈالی. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. میں نے بیعت کر کہا اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا. میں نے بھی ہاتھ کیا, پھر میں نے ہاتھ کھینچ دیا. تو مجھے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عمر یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا حرکت ہے کہ خود ہی بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہو, چل کے آئے اور اب میں بیعت کے لیے ہاتھ ہی کھینچ لیا. کہا میرا ایک مطالبہ ہے, میرا ایک مسئلہ ہے. کہا بولو. یا اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ یہ مسئلہ میرا مسئلہ ہو جائے. کہا میرے سابقہ گناہوں کا کیا بنے گا؟ بیعت تو کرنے لگا ہوں, اسلام تو قبول کر رہا ہوں, میری سابقہ زندگی, میری ہسٹری وہ کیسے ڈیلیٹ ہوگی؟ میرے گناہوں کے اوپر لکیر کیسے لگے گی؟ آج مسلمان, میں پیدائشی مسلمان ہوں, نسل در مسلمان ہوں, مجھے اپنے ماضی کا فکر نہیں. وہ آج مسلمان ہو گئے اور فکر کیا لگی؟ میری سابقہ زندگی. آپ نے فرمایا عمر کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام کا قبول کرنا سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟ عمر کیا تو نہیں جانتا ہجرت کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ عمر کیا تجھے معلوم نہیں کہ حج کا کرنا سابقہ گناہوں کو گرا دیتا ہے؟ میں نے بیعت کی. پھر کہتے ہیں جتنی محبت اللہ کے نبی کے ساتھ تھی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جتنا جلال اور روب آپ کا تھا کسی کا نہیں تھا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیا ہے, میں آپ کا رخ انور کسی کو بتا نہیں سکتا, کیونکہ کبھی پوری آنکھ کھول کے آپ کو اسلام لانے کے بعد, صحیح بخاری میں لکھا ہے, پوری آنکھ کھول کے دیکھا نہیں. اگر اسی وقت فوت ہو جاتا تو سیدھا جنتی تھا. پھر دنیا ہم پہ کھل گئی, ذمہ داریاں آ گئیں. اب میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا بننے والا ہے. پہلا فیز جہنمی تھا, دوسرا کنفرم جنتی تھا. ایسی کنڈیشن, ایسی سچویشن میں تھا, اس سٹیٹس میں تھا. اب دنیا کی ذمہ داریاں آئی ہیں, بہت کچھ ہمارے پاس آ گیا, نہیں جانتا میرے ساتھ کیا بننا ہے. میرے بیٹوں, جب میں فوت ہو جاؤں میرے جنازے کے ساتھ نوحہ نہ کرنا, آگ لے کے نہ چلنا, میری قبر پہ نرمی سے مٹی ڈالنا. اور جب میں فوت ہو جاؤں, یا اللہ ایسا معاشرہ مجھے عطا فرما دے جہاں یہ اولاد ہو, میری قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا کہ اونٹ ذبح ہو کے تقسیم ہو جائے. کتنے گھنٹے؟ یہ 15 منٹ کا کام ہے نا. یہاں تو رواجی دعا ہوتی ہے نا قبر پہ, مجھے بھی کہتے ہیں, آپ کو بھی کہتے ہیں قبر پہ دعا کریں. عمر ابن العاص اپنی اولاد سے دعا کا کیا کہہ رہے, کتنی دعا کرنا؟ اونٹ ذبح ہو, نہر ہو, پھر اس کا گوشت بنے, پھر وہ تقسیم ہو جائے. اتنی دیر میری قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا, حتیٰ کہ میں قبر والوں سے کیا ہو جاؤں, مانوس ہو جاؤں, میرا دل لگ جائے. تو میرے بھائیوں, اگر چاہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی بنے, دین کی زندگی بنے, تو دعوت کے سوا, قرآن مجید کی تلاوت کے سوا, قرآن مجید کی درس و تدریس کے علاوہ, حدیثوں کے بیان کرنے کے علاوہ, اور جماعتی زندگی کے علاوہ نہ ہم اپنا دین بچا سکتے ہیں, نہ اس کو پھیلا سکتے ہیں. تو یہ جو تربیتی نشستیں کی جاتی ہیں, یہ ہماری اپنی تربیت کے لیے. اگر یہاں آ کے حدیثیں, آیتیں سن کے آپ کو فائدہ ہوتا ہے, اگر یہی آیتیں حدیثیں ہمارے گھر میں پڑھی جائیں, ہماری دکان مارکیٹ میں پڑھی جائیں, ہم اپنی مسجدوں میں, ہمیں یاد ہے کہ ایک وقت تھا, سیف اللہ بھائی کو, مجھے سب کو, جہاں ملتے درس کے لیے آئیے گا, آپ کا درس رکھنا ہے. میں نے اپنے خاندان والوں کو, میرے بیٹے کا عقیقہ ہوگا, آپ نے ضرور آنا, ولیمہ ہوگا, درس ضرور. اب ہوتا ضرور ہے, مگر اس شدت کے ساتھ ساتھی پروگرامات کے لیے نہیں کہتے. شاید دعوت کی اتنی ضرورت رہی نہیں, برائی نہیں بڑھ رہی, نیک لوگ خاموش ہو گئے.
دعوت دینے والوں نے بھی آج اسی سوشل میڈیا کا سہارا لے لیا ہے، وہ بھی یوٹیوبر سے سیکھتے ہیں، وہ بھی سکسیس سٹوری کس سے حاصل کرتے ہیں؟ موٹیویشنل لوگوں سے۔ موٹیویشن غلط نہیں ہے، قرآن مجید کا لفظ ہے، مگر موٹیویشن وہ جو حدیث کی بنیاد پہ اور آیت کی بنیاد پہ ہو، فلسفے نہ ہوں، آیت حدیث ہو، لوگوں کے تجربات نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں۔ تو اللہ کی توفیق سے اللہ نے آپ کو وہ جماعت دی ہے جس کو سب سے زیادہ ہماری آخرت کی فکر ہے، جو دعوت کا کام کرتی تو آخرت کی بنیاد پہ، جو اکٹھے ہوتے تو آخرت کی بنیاد پہ، سیاست کرتے تو آخرت کی بنیاد پہ، خدمت کرتے تو آخرت کی بنیاد پہ، زندگی میں ایک دوسرے کی تربیت اور تعلیم کرتے تو کس کی بنیاد پہ؟ آخرت کی بنیاد پہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔